अलैहिस्सलाम के दरीफ नस्ल की सूरत में आप फरमाएं। आपसे गुजारिश है एक पर हाथ उठाइए और आप पता चलना चाहिए कि शागान मुस्तफा का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद है। बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ लहरा कर बोलिए सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंथार की आमद, दिलदार की आमद, नारे रिसालत। महमूद इल्लल्लाहु हमिद नफ्सहु बिनफ्सिही वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरिया वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन खुसूसन अला अफज़लिहिम सय्यदना मुहम्मदिन खातिमुन नबिय्यीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबऊहु लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक, दो दफ़ा, तीन दफ़ा सब अहबाब निहायत ज़ौक़ के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ीए जमीइल अनाम व अला आलिहिल इज़ाम व अस्हाबिहिल किराम। तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र हमेशा तेरी बात मुसलसल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। आप सब अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो महफिल में तशरीफ़ फरमा हैं, ख़ुसूसन मेरी दाएं तरफ साहबजादगान व बुज़ुर्गान सिलसिला आलिया कादरिया शेख व शरीफ, और मेरी बाएं तरफ पीर सैयद नवीद अली शाह साहब बुखारी और पीर सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब शिराज़ी और दीगर सदात इज़ाम, नात ख़ानान इज़ाम और सामीन मुकर्रम ज़िल इहतशाम, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सरकार की महफिल में आप तशरीफ़ लाए। मौसम बड़ा शिद्दत पसंद है और शिद्दत पसंद होता जा रहा है। हमें अपनी हाज़िरी सरकार की बारगाह में मुख्तसरन लगवानी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
شاید ایک ربیع الاول اور اسی شدت پسند موسم میں آئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے شامل حال رہی تو موسم کھلے دنوں میں آ جائے گا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی سماعتوں نے اگر میری زبان کا ساتھ دیا، ہم تھوڑے وقت میں انشاءاللہ بہت کچھ کہہ پائیں گے۔ ادارہ صوت ہادی کے منتظمین یعنی سیکورٹی گارڈ جتنے کھڑے ہیں وہ اپنی نظریں سامعین پر سیکورٹی پر رکھیں، لیکن ان کی سماعتیں میری طرف ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ اپنے موبائلوں پہ انفرادی طور پر موویاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بند کر دیں، یہ آپ کی توجہ بھی بھٹکائیں گی اور دوسرے لوگوں کی توجہ میں بھی حائل ہوں گی۔ یہ دو موویاں بن رہی ہیں، کوئی آپ کو ان پہ بے اعتباری تو نہیں ہے۔ یہ واپسی پہ جو آدمی چاہے اس کو دوسرا پاکستان مووی سے ہر چیز میسر آ سکتی ہے، موبائل میں کروانا چاہے، سی ڈی کی صورت میں حاصل کرنا چاہے، لیکن اب آپ صرف میری طرف توجہ رکھیں تاکہ تھوڑے وقت میں ہم ڈنکا بجا سکیں عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہر تدبیر سے، ہر تفسیر سے، ہر تحریر سے اور ہر تقریر سے ہم تذکرہ کریں گے آج احوال مصطفیٰ کا، جمال مصطفیٰ کا، فضل مصطفیٰ کا اور کمال مصطفیٰ کا۔ ساتھ فضائل بھی بیان ہوں گے اور ساتھ آپ کو دلائل بھی پیش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ ڈنکا بجائیں گے جب تک ہمارے بدن میں روح رواں ہے اور ہمارے جسم میں جان ہے اور ہمارے دم میں دم ہے اور ہمارے خون میں نم ہے، تب تک ہم عظمت مصطفیٰ کا ڈنکا بجاتے رہیں گے۔ بقول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مفکر اسلام، آپ فرماتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ آپ نے دیکھی یہ میلادوں کی عظمت جیسی اب ہے، یہ سابقہ ادوار میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بھلا کیا وجہ ہے؟ میلاد تو تب بھی تھا، سرکار کی آمد تو تب بھی تھی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی محبوب آپ کی جانے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور ساتھ یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند تر کریں گے، اور اس لیے یہ کائنات میں بلند تر ذکر ہوتا ہی جا رہا ہے۔ پہلے جیسے میلاد ہوا کرتے تھے، اب ان سے کئی گنا میلادوں کی دھوم دھام اور شان زیادہ ہے۔ گویا علامہ اقبال صاحب کا بھی خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شانی و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ جس نگری میں میں حاضر ہوں اور جو بارگاہ میرے سامنے ہے، اعلیٰ حضرت فرد الافراد حجت العاشقین قطب الواصلین حضور سیدنا سید محمد سائیں بن سید حسن بخش المعروف داتا حسنین سائیں کی یہ نگری ہے، ان کی بارگاہ میں میں سامنے بیٹھا ہوں۔ آپ کو مبارکباد۔ 2015 میں ایک اور طرح کی بھی ہے، ہر سال میں آپ ایک ہی میلاد منایا کرتے تھے، 2015 میں آپ 2 میلاد منائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک آج 2015 کی 4 جنوری کو منا رہے ہیں اور ایک 2015 ہی میں 24 دسمبر کو منائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی زندگی کرے اور مجھے آپ کی خدمت کا موقع ملے، ہم اگلی بار پھر ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ اب اپنے بیان شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں کو میرا پچھلا خطاب یاد ہے وہ اسی میں اس کا تکملہ یا اضافہ سمجھیں۔
میں اسی کی تکمیل کروں گا جو بیان ادھورا رہ گیا تھا پچھلی بار بھی، چونکہ موسم ایسا ہی تھا اور اس بار بھی ہے، وہ تھوڑا سا اپنا مائنڈ ادھر لے جائیں اور یاد رکھیں آئندہ ہم انشاءاللہ اپنے انداز کو بھی بدلیں گے۔ 4 5 6 سال ہو گئے آپ کو بڑی فلسفے اور منطق کی تقریریں سنتے سنتے، آپ کی ابھی بہت ساری ٹریننگ اور تربیت کرنی ہے۔ ہم آئندہ ذکر کریں گے انشاءاللہ بشریت مصطفیٰ کا بھی، ابدیت مصطفیٰ کا بھی، نبوت مصطفیٰ کا، حکومت مصطفیٰ کا، معجزات مصطفیٰ کا، ابھی کئی وادیاں ہیں جن کی آپ کو سیر کروانی ہے۔ یہ ساؤنڈ سسٹم والے ذرا دھیان رکھیں، یہ آپ کے موبائل ڈسٹرب کر رہے ہیں یا یہ ایسا کام نہ کریں۔ بہرحال میں بلا تمہید آپ کے سامنے بیان شروع کرتا ہوں، وقت بڑا قلیل ہے۔ قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، میں نے بھی تلاوت کرنے کی قسمت حاصل کی ہے۔ میرے سامنے جو لوگ یہ چھپے بیٹھے ہیں نا، یہ سامنے آئے، عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ مولانا غلام رسول آپ ادھر تشریف لائے نا۔ نظروں نے اپنے محبوب کی شان میں سورہ اعراف کی 158 نمبر آیت میں، آپ کو پتہ ہے میرے انداز کا، دھیما دھیما تسلسل کے ساتھ، کبھی تسلسل توڑ کے بات سمجھا کے، لیکن اس دفعہ تھوڑی سی یہ تبدیلی میں کروں گا کہ جس طرح میں بہت وضاحت میں پڑ جاتا ہوں بات کی، شاید زیادہ وضاحت نہ کروں، بس میں اشارہ کرتا جاؤں اور آپ سمجھتے جائیں۔ ماذا تو تب ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ رسالت کا بیان ہے۔ ترجمہ ہے محبوب تو کہہ دے لوگوں کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری سب آنے والی نسلوں تک، پوری عالمی انسانیت کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور بنا کے بھیجا کس نے ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا، اور اس کی شان یہ ہے لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ زندہ کرنے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ یہ میں پہلے ترجمہ آپ کے دماغ میں بٹھا لوں، پھر بات بڑی آسان ہو جائے گی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، اب ایمان لاؤ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول اور اس کے نبی امی پر، اس کے رسول اور اس کے نبی امی پر ایمان لاؤ۔ پھر وقف آتا ہے درمیان میں، پھر فرمایا جاتا ہے یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ رسول بھی ایسی شان والا ہے کہ وہ بھی اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوہ، اور اتباع کرو اس رسول معظم کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اس کا سلیس ترجمہ ہے۔ پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ رسالت اور توحید کا ایسا چولی اور دامن کے ساتھ ہے، ایسا لازم و ملزوم تعلق ہے کہ رسالت کے بغیر توحید بے معنی ہے۔ بے شک رسالت کے بغیر توحید بے معنی ہے، اور توحید کے بغیر تو رسالت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ پروسیس وائز نبوت کا مرتبہ زیادہ ہے، توحید کے عقیدے کا مرتبہ بعد میں آتا ہے، جبکہ سٹیٹس وائز عزت و اکرام کے لحاظ سے توحید کا مرتبہ پہلے ہے اور رسالت کا مرتبہ بعد میں ہے۔ پچھلی بار میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں ان میں توحید کا مرتبہ پہلے رکھا گیا تھا اور رسالت کا تذکرہ بعد میں کیا گیا تھا۔ آج میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں رسالت کا تذکرہ پہلے ہے، توحید کا بعد میں ہے۔ گویا وہ میرا دعویٰ سچ ہو گیا کہ پروسیس وائز پہلے رسالت کا ماننا ضرور ہے، تو توحید کا تعارف انسان کو بعد میں ملتا ہے۔ جس کو رسالت کا تعارف نہیں اس کو توحید کا تعارف نہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ جس کے دل میں عظمت رسول اللہ نہیں اس کو تعظیم بیت اللہ بھی نہیں۔ اللہ، جو رسالت محمد رسول اللہ کو نہیں جانتا وہ گویا اللہ کو جان ہی نہیں سکتا۔ اور شروع کہاں سے کیا؟ یہ بڑا مزدار، بڑا
لطیف نکتہ ہے، بڑا نظیف نکتہ ہے. کل محبوب تو کہہ، حالانکہ اللہ خود بھی تو کہہ سکتا ہے نا. اللہ نے فرمایا محبوب تو کہہ، اس کا مطلب یہ کہ جو تیرا نہ مانے میرا اس کے ساتھ کون سا تعلق ہے. بات بندہ مومن وہ ہے کہ بات تیری مانے گی ہے، جو رب ہوں میری تو ہر کوئی مانے گا. میں تو جبرن بھی منوا سکتا ہوں، لیکن ایمان ان کا اتھینٹک ہے، ایمان ویلڈ ان کا ہے جو تیرے کہے پہ ایمان لیا ہے. اور چونکہ ہم نے آپ کو وما آنا بے مسیطر، ہم نے آپ کو صحیح ترجمہ کر تو تھانے دار بنا کے نہیں بھیجا. آپ آرام سے کہیے جو ایمان لے آتا ہے ایمان اس کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو جبر کے ساتھ ایمان لائے اس کا ایمان کامل نہیں. اگر جبر کا ایمان قابل قبول ہوتا تو اللہ تعالیٰ منوا لیتا ہر انسان کی گردن پکڑ کر. یہ جو منوانے کا ذمہ رسول کو دے رکھا ہے یہ دراصل ایمان کی آزمائش ہے. اللہ اگر منوانا چاہتا تو ہر خاص و عام سے منوا لیتا. یہ جو ہر خاص و عام کی تخصیص نہیں کی گئی یہ ذمہ رسالت کو دیا گیا، اسی وجہ سے دیا گیا محبوب تو کہہ. اور بڑا عجیب بیان آتا ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ جب اپنا بیان کرواتا ہے نا تو کہتا ہے محبوب تو کہہ، قل اللہ یہدی للحق، محبوب تو کہہ کہ اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اور جب محبوب کے ہدایت دینے کا ذکر ہے تو فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. محبوب میں رب گواہی دیتا ہوں کہ سیدھے راستے کی ہدایت تو دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کا ذکر آتا ہے تو فرماتا ہے محبوب تو کہہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے. اور جب محبوب کے ہدایت دینے کا ذکر آتا ہے فرماتا ہے میں کہتا ہوں. یعنی تو میری بات کہے میں تیری بات کہتا ہوں. یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں. اور آگے فرمایا مالک السماوات والارض، یہ فوراً رسالت کی بات توحید کا یہ نقطہ رکھا گیا. یہ بھلا یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ پہلے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے عالم انسانیت میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. آگے فوراً توحید کا ذکر شروع کر دیا. اس رب کی طرف سے مالک السماوات والارض جو زمین و آسمان کا مالک ہے، یعنی محبوب کی پہلے رسالت کا تھا نا کہ تمام عالم انسانیت کی طرف، تو اشارہ فرمایا کہ جہاں جہاں زمین و آسمان میں میری حکومت ہے وہاں وہاں تک تیری رسالت کا دائرہ ہے. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پھر آگے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی. اس آیت نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. اگر معنی ایک ہی ہوتا تو صرف ایک ہی لفظ خداوند قدوس استعمال کرتا. نبی کہہ لیتا آپ کو، رسول کہہ لیتا آپ کو. نہیں، فرمایا فآمنوا باللہ، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نبی پر. اور ساتھ فرمایا اور وہ نبی جو امی ہے. امی کا معنی کسی دن ہم کسی اور تفسیریں بیان کریں. سر دست آپ یہ سن لیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان پڑھ رسول، اس کا مطلب ان پڑھ رسول نہیں. اس کا مطلب یہ ہے وہ رسول جو کسی غیر سے پڑھا ہوا نہ ہو، اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے یہ تو علم اس نے تورات سے حاصل کیا ہے، یہ تو اس نے انجیل سے لے لیا، یہ تو اس نے زبور سے لے لیا، یہ تو فلاں آدمی کا شاگرد ہے، یہ تو فلاں راہب سے پڑھتا رہا ہے. فرمایا امی لقب وہ رسول ہے جو صرف خداوند قدوس کی ذات سے پڑھایا نبی آیا ہو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جو پڑھایا رسول آیا ہو، اللہ نے پڑھایا ہے. قرآن مجید گواہ ہے، قرآن مجید گواہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، ذرا غور رکھیے گا، سمجھنے والے لوگ ذرا غور رکھیے گا. الرحمن اللہ والقرآن خلق الانسان. اللہ اکبر. انسان کی تخلیق بعد میں علم مصطفیٰ اس سے پہلے. الرحمن اللہ والقرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، تجھے سکھایا ہے قرآن. بولو نا کس کو سکھایا ہے؟ محمد رسول اللہ کو سکھایا ہے. الرحمن، رحمان وہ ہے اللہ والقرآن. اور پھر
فرمایا خالق الانسان، انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، علم مصطفیٰ پہلے ہے۔ یعنی سادات کرام سے پاؤں کو ہاتھ لگا کے اپیل ہے کہ وہ اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھیں، آگے احترام کے ساتھ بیٹھیں، جو ہمارے علم میں ہم ان کو آگے سراکوں پہ بٹھائیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی جناب؟ درمیان میں کوئی اور بات کرنی بھی آ جاتی ہے تو پھر وہ بھی کرنی لازمی ہوتی ہے۔ اب ایک اور طرف آپ کی توجہ دلاؤں، وہ توجہ یہ ہے جو میں بات کر رہا تھا، آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، رسول پر ایمان لاؤ، میرے نبی پر ایمان لاؤ، اور نبی امی پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کیا میں امی کہہ کر دیکھتا ہوں کہ کیا پھر بھی کوئی ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا۔ اور ایک بات، ہمارا جب دوسرے لوگوں سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے نا تو رسالت کے مانگنے نہ مانگنے پر نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے پتا ہے نا؟ ہمیں ہمارا رسالت کے مانگنے نہ مانگنے پر جھگڑا ہمارا کسی غیر ٹبر سے نہیں ہوتا، کسی اور خاندان سے ہمارا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ رسول کی صفات پر آ کے ہوتا ہے، رسول کی صفات پر ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں کلام مجید فرقان حمید کی آیت بتا رہا ہوں کہ اگر محض رسالت پر ہی ایمان ضروری ہوتا تو اللہ کہہ دیتا آمنوا باللہ ورسولہ ہی کافی تھا، پھر نبی لانے کا کیا ضرورت تھا، پھر امی کہنے کا ضرورت کیا تھا؟ ضرورت یہ تھی کہ جو رسول مانے وہ نبی بھی مانے، اور جو نبی بھی مانے اس کی صفات بھی مانے۔ محض رسالت اور نبوت کا پرچار ناقابل قبول ہے، محض رسالت کا پرچار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول کو مانتے تو ہیں، ہم کہتے ہیں رسول کی رسالت تو مانتے ہو، رسول کی امیت بھی مانو، رسول کی بشریت بھی مانو، رسول کی نوریت بھی مانو، رسول کی نورانیت بھی مانو، عظمت مصطفیٰ بھی مانو، اور ابدیت مصطفیٰ بھی مانو، اور محمدیت مصطفیٰ بھی مانو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی نے رضا نے بتا دیا کہ میں رسول کو رسول ماننا نہیں بلکہ رسول کو نبی بھی مانو اور نبی امی بھی مانو۔ تو گویا ہمارا جھگڑا صاف ہو گیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ محض رسالت اور نبوت کو نہ مانا جائے بلکہ رسالت اور نبوت کی جملہ صفات کو بھی مانا جائے، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ صرف رسالت اور نبوت کا اقرار کرنے سے بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ نے اپنے رسول کی یہ شان بیان کی ہے۔ ہم پہلے توحید کو بیان کر رہے تھے نا، توحید کا بھی بیان ضرور کریں گے، اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیوں توحید کا بیان ضروری کریں گے۔ میں تھوڑی سی آگے چلتا جاؤں، تھوڑا سا موضوع آسان ہو جائے، یہ جب آیت کے ترجمے سے نکلیں گے تو موضوع بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ جی اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صفات بیان کرتا ہے۔ دوبارہ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ ذیشان رسول جو ہے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے تمام کلمات پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اب نبی کی صفات بیان ہو رہی کہ نبی ایمان رکھتا ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مومن بھی ہیں۔ یہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اب یہاں بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اور بندہ جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مومن ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جب خود اپنی صفات بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے مؤمن المہیمن، وہ پہلا مومن ہے، خود مومن ہے اللہ۔ آپ سمجھے گے نہیں سمجھے؟ اللہ خود مومن ہے، اس کے بعد اللہ کا رسول بھی مومن ہے، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے وہ بندہ بھی مومن ہے۔ اللہ بھی مومن، اللہ کا رسول بھی مومن، اور اللہ کے بندے بھی مومن، ایمان لانے والے۔ لیکن فرق زمین آسمان کا ہے، کیفیت میں، ایمان کی کیفیت میں اس قدر فرق ہے جتنا کہ اللہ کی ذات اور بندے کی ذات میں فرق ہے، جتنا ذات اور صفات میں فرق ہے اتنا ہی اس کیفیت میں بھی فرق ہے۔ اللہ اور طرح کا مومن ہے۔ جب انسان اور بندے کی اور اللہ اور اس کے رسول کی جب ذات ایک نہیں ہو سکتی تو پھر صلوات کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
سکتی تو پھر لوگوں کی صلوات ایک جیسے کیسی ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا اور آسان کر دوں، یعنی جب ذات میں برابری نہیں ہو سکتی تو پھر کسی کی بات میں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کسی کی ذات میں برابری نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی بات میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ بات میں اس نے کی کہ میرے ہی مسلک کا ایک جاہل ٹولہ بلا وجہ ہی خداس کا کلاس فیلو بنا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم سارے کلاس فیلو ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ وہ ہے جو مؤمن المحمن العزیز جو جبار ہو کر پڑھتا ہے، تمہیں کیا پتا اس کی صلوات کی کیفیت کیا ہے، اور تمہیں پتا فرشتوں کی صلوات کی کیفیت کیا ہے؟ بندہ مومن کو جس طرح اس نے حکم دیا ہمیں تو یہ پتا کہ ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اللہ جس کے کلاس فیلو ہونے کی دعویٰ کرتے ہو یہ بات آ جائے اس عقیدے سے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ وہ اللہ جس کا نہ جسم ہے نہ تجسیم، جس کی نہ مثل ہے نہ اس کی کوئی تمثیل، نہ جس کی کوئی تصویر نہ جس کی کوئی تشبیہ، نہ جس کی ذات میں کوئی نقص نہ تنقیص، نہ جس کی کوئی ضد نہ جس کی کوئی ند، نہ جس کا کوئی مثیل نہ جس کا کوئی مثل۔ نعرہ تکبیر! وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اے جماعت اہل سنت والجماعت اور میری ملت کے نوجوانوں، تم لوگوں نے مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، میرا جملہ بہت غور سے سننا، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے علماء اور خطباء نے توحید کا بیان چھوڑ دیا، اور جب ہم نے توحید کا بیان چھوڑا تو ایرا غیرہ ہر نتھو ود خیرہ توحید کا ٹھیکیدار بن گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ دن رات تمہاری باتیں اور ان کی فتوے ہیں بدعت اور شرک کے۔ اگر توحید کے محافظ تم تھے، اگر تم توحید کی محافظت کرتے تو یہ دن تم کو دیکھنے نہ پڑتے۔ محافظ تم تھے، حفاظت توحید کے عقیدے کی تم نے کرنی تھی، تم خود ہی خدا کی کلاس فیلو بن گئے تو پیچھے بچا کے۔ توحید سٹیٹس وائز پہلے ہے، میرا رسول جب آیا توحید پھیلانے کے لیے ہے تو پھر باقی مقصد کیا بچا، پھر دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ توحید اپناؤ، توحید کو تھامو، یہی خانقاہی نظام کا ایک بلند پایا اصول ہے، یہی اصول پھیلانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یہی کام آپ کے اہل بیت نے کیا، یہی کام آپ کے صحابہ کرام نے کیا۔ یزیدیت اور حسینیت کا جھگڑا دیتے ہو، میرے حسین نے اپنی جان اسی لیے قربان کر دی، آج تم ہی اگر اس عقیدے کو چھوڑ دو گے تو یہ عقیدہ ہر ایرا غیرہ دوسرا اپنا لے گا، اور پھر تم پر ہر دن ہر بات پر توحید کا وہ نعرہ لگائیں گے اور تم پر شرک اور بدعت کے فتوے جڑیں گے۔ تم اٹھو اور توحید کے محافظ بن جاؤ، عقیدہ توحید اور رسالت کو اپنے ہاتھوں سے تھام لو، تب تک یہ جا کے بات بنے گی۔ اچھا، بات کر رہے تھے ہم، توحید کا ذکر آ گیا، خیر یہ بہت ضروری ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح وہ اپنی الوہیت میں بے مثل ہے، اس طرح میری سرکار اپنی رسالت میں بے مثل ہے۔ جس طرح وہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح میری سرکار اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ میرا جملہ گراں تو نہیں گزرا، کہو تو میں ایک دلیل بھی آپ کو دے سکتا ہوں، ہزاروں دلیلیں دے سکتا ہوں۔ سرکار خاص رسول ہیں، کوئی عام رسول نہیں، آپ نے فرمایا ہی یہی ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے عالم انسانیت میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ جمیعہ کا لفظ سرکار کی بڑی خصوصیت پہ دلالت کرتا ہے۔ کوئی رسول کسی ایک قبیلے کے لیے تھا، کوئی رسول کسی قوم کے لیے بن کر آیا، کوئی بنی اسرائیل کا رسول، کوئی پہاڑوں کا رسول، کوئی فلاں بستی کا رسول، کوئی کسی قوم کا رسول۔ آپ واحد ایسے رسول ہیں جن کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ یہ جمیعا کا لفظ ہی آپ کی ایسی صفت ہے، آپ کی ایسی ثنا ہے، آپ کی ایسی رسالت ہے جو اپنی رسالت اور اپنی نبوت میں بے مثل ہے۔ آپ کی نورانیت بے مثل، معراج کی رات عالم نورانیت کا سردار بھی نیچے رہ گیا اور آپ کے نور کے جلوے اوپر چلے گئے، تو بولیے پھر عالم نورانیت نیچے رہ گیا، میرا مصطفیٰ کا نور اوپر گیا اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے جبریل نے عرض کیا
اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوز پرم. یا رسول اللہ اس سے آگے اب میں بھی نہیں جا سکتا، چونکہ میں اگر لو دنو تو لو حق تو اگر میں برسر بو بھی اگر بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات مجھے جلا کر رکھتے. تو گویا سرکار کی نورانیت بھی بے مثل اور آپ کی بشریت بھی بے مثل اور آپ کی ابدیت بھی بے مثل. جو لوگ نور بشر اور عبد کا جھگڑا ڈالتے ہیں، جھگڑا کاہے کا ہے؟ یہ تو ساری میری سرکار کی شانیں ہیں. جس طرح آپ کی نورانیت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی بشریت اور آپ کی ابدیت کو بھی ماننا ضروری ہے. لیکن فرق وہی جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں، تمہاری ابدیت اور ہے، میری بشریت اور ہے، اس کملی والے کی بشریت اور ہے. مولانا روم صاحب فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر. وہ فرماتے ہیں کہ بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے. بندے کی شان یہ ہے کہ وہ خدا کا منتظر رہتا ہے، منتظر رہتا ہے. منتظر اور منتظر میں بڑا فرق ہے. اہل علم سمجھیں، یہ فاعل اور مفعول کا معنی دیتے ہیں. منتظر فاعل ہے اور منتظر مفعول ہے. عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر. بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا منتظر ہے اور رسول کی شان وہ ہے کہ اللہ اس کا منتظر ہے. اللہ اس کا منتظر ہے. علامہ شرف الدین البصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف سنا ہے. آپ اس کے خالق ہیں اور آپ خوش نصیب ہیں جن کو عالم خواب میں سرکار نبی علیہ السلام نے اپنی چادر عطا فرمائی تھی. آپ ایک مرض میں موذی مرض میں مبتلا تھے. آپ روضہ رسول پہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور التجا کی کہ آپ کی بارگاہ میں بھی آ کے نام مراد رہوں، آپ کی بارگاہ میں بھی آ کے نام مراد رہوں. تو باہر دنیا میں منہ لے کے کیا جاؤں؟ لوگ تو کھڑے ہیں منہ اٹھا کے کہ کہتے ہیں نبی کی قبر سے کیا ملتا ہے. آج تو کچھ عطا کیجیے کہ لوگوں کو دکھا سکوں. سرکار نے خواب میں چادر عطا فرما دی. اللہ اکبر. چادر خواب میں عطا فرمائی. توجہ رکھ لیں ذرا. چادر خواب میں عطا فرمائی. جب آنکھ کھلی تو وہی چادر اوپر تھی. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رسول کی قبر سے بہت کچھ ملتا ہے. میں اصل میں شعر سنانے لگا کر سرکار کی بے مثل رسالت پر آپ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم. سبحان اللہ. حضور میرے قبلہ میرے برادر مکرم احمد رضا پاشا ذرا غور فرمائیے. آپ فرماتے ہیں منزہ عن شریک من محاسنہ، کسی انسان کی جرت ہی نہیں کہ وہ آپ کے محاسن اور آپ کی خوبیوں میں شریک ہو سکے. فجوہر الحسن، فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اور آپ کا جو جوہر حسن ہے وہ ہے غیر تقسیم شدہ، وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا. ایک اس شعر کی دلیل میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا سنی لوگ ایسے ہی اپنے پاس ہی شعر کر لیتے ہیں. اعتراض کرتے ہیں نا وہ لوگ. آپ نے کہتے ہیں اپنے پاس ہی شعر گھڑ لیتے ہیں. ان کا قرآن و حدیث میں کوئی حوالہ نہیں ہوتا. آئیے میرا موضوع تو نہیں تھا لیکن میں موضوع چھٹ کر یہ بیان کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی تفسیر ہے جو صوفیاء کسی قرآن مجید کی تفسیر کی بڑی قسمیں ہیں. تفسیر کی بڑی قسمیں ہیں. ایک سب سے بڑی تفسیر جو ہے نا اس کی یہ بھی قسم ہے، اس کو تفسیر اشعری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تفسیر اشعری. تفسیر اشعری یہ ہے جو قرآن پاک کے مفہوم کے مخالفت میں بھی نہ ہو اور بالکل اس کی موافقت میں بھی نہ ہو، اور اس کو بیان کرنے والا ایک مجدد صوفی، ایک بڑا اکابرین میں سے کوئی صوفی ہو. یعنی مختصر جو صوفیاء کی جو تصوف میں تفسیریں لکھی جاتی ہیں ان کو تفسیر اشعری بولتے ہیں. میں فجوہر الحسن کی تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں. فجوہر الحسن فرماتے ہیں فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، آپ کا جو جوہر حسن ہے وہ جو جوہر ہے. آپ کیا اور سمجھیں؟ آئٹم اور آئٹم کا ذرہ مالیکیول اور اس کے آگے نیوٹرن، یہ جو بہت جوہر ہے یہ آپ کا جوہر بھی تقسیم نہیں ہو سکتا.
وہ جوہر پہلے سے موجود تھا. وہ کن فیکون سے یہی تفصیل بیان کرنا چاہیے. وہ کن فیکون سے پہلے سے موجود تھا. وہ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ کن فیکون سے پہلے موجود تھا. اب جناب ترجمہ سنیے. حافظ امجد علی ثانی صاحب بڑے ذہین و فطین آدمی ہیں, بڑے زبردست عالی شان مقرر ہیں, اور علماء کرام بھی تشریف فرماتے ہیں, تشریف فرما ہے. وہ آیت ہے اذا اراد ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا تو اس کو کہا ہو جا. میں پوچھتا ہوں کس کو کہا ہو جا؟ فجوہر الحسن. اذا اراد, جب اللہ نے ارادہ کر لیا کائنات بنانے کا, یقول, اللہ نے فرماتا ہے لہو. میں پوچھتا ہوں لہو کون ہے؟ لہو کون ہے جب کچھ بھی نہیں تھا؟ اللہ فرماتا ہے کائنات سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تم سارے جانتے ہو کن فیکون سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ لہو کیا ہے؟ کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہو جا؟ وہ جوہر محمدی ہے جس کو فرمایا کن اور وہ ہو گیا. فیکون لہو, اس کو کہا کن ہو جا, فیکون تو وہ ہو گیا. ہو گیا. نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد. نعرہ رسالت. سمجھ آئی؟ مزہ آیا بات کو سن کے؟ یہ قرآن کی دلیل ہے اور کسی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسی آپ کو دلیل دی ہے کہ کسی تفسیر کی بھی محتاج نہیں. اور ایک اور بات سنو فقیر کی, اور سنتے رہو گے تو پتہ چلتا رہے گا. ہم بلا وجہ تفسیروں کا سہارا بھی نہیں لیتے. ہمارے نبی کی جو شان میں آیتیں ہیں وہ خود ہی اس کی تفسیر ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے, اور جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ اس کے دعوے کی دلیلیں فراہم کرتا رہوں گا. رسول کی عظمت بھی اس وجہ سے ہے کہ رسول الوہیت کا مظہر ہے. اس کن فیکون نے یہ بھی ثابت کیا کہ رسول الوہیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو الہ, اس کے جو معبود ہونے کی صفت ہے اس کو الوہیت کہتے ہیں. یہ میں آپ کو علماء کرام کو اور مشائخ کرام کو یہ نہیں بات سنا رہا. یہ جو سیدھے سادے بندے بیٹھتے ہوتے ہیں نا, وہ پھر اتنے مشکل الفاظ سن کے سمجھتے پتہ نہیں کیا معنی ہے اس کا. تو چاہتا ہوں کہ ان کو بھی مانے. جس طرح رسول کی شان ہے نا رسالت, اور نبی کی شان ہے نبوت, اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذاتیت کی بنا پر اللہ کی صفت ہے وہ ہے الوہیت. اس کے واحد ہونے کے لحاظ سے جو اس کی کیفیت ہے وہ ہے وحدانیت. اچھا, الوہیت اللہ تعالیٰ کے جو الہ ہونے کا کی صفت ہے وہ الوہیت ہے. اور میں نے بولا کہ رسول ہی الوہیت کا دراصل مظہر اتم ہے. جو کامل اظہار ہے الوہیت کا وہ مجسم رسول ہے. کیونکہ قرآن فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت مبارکہ فقط لبثت فیکم, کئی نبیوں کو کئی طرح کی دلیلیں دینی پڑی, لیکن میرے محمد رسول اللہ نے اپنی رسالت کی کیا دلیل دی؟ سنیے اور جھوم جائیے. اے شم رسالت کے پروانوں, اور رسولوں نے اور طرح کی دلیلیں دی. کہاں یہ میرے پاس بات پھیلتی تو جا رہی ہے لیکن وہ بات پھیلتی گئی, ہوتی گئی, یہ کہیں طویل نہ ہو جائے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو کہا دیکھتے نہیں ہو میرے ہاتھ میں ید بیضا ہے, میرا عصا جو ہے یہ سانپ نگل جاتا ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی نشانیاں عطا فرمائی ہیں. پڑھیے بات سنانے. اچھا بجلی آ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کرنے کی ضرورت ہے تو کہا دیکھتے نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا ہے, اور میں غیب کی خبریں دیتا ہوں, میں کوڑیوں کو شفا عطا کرتا ہوں, میں کوڑیوں کو شفا عطا کرتا ہوں, اور مادرزاد نبینوں کو آنکھیں دیتا ہوں, اور جو مردہ ہو جائے ان پر ہاتھ پھیرتا ہوں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی شانیں ہیں. اور جو کچھ کھا کے آتے ہو اور گھر میں رکھ کر آتے ہو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. نبیوں کو دلیلیں یہ دینی پڑی, لیکن چونکہ میرا مصطفیٰ الوہیت کا مظہر ہے اس کی دلیل ہی اور اس کی دلیل ہی اور فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ,
तुम देखते नहीं हो मुझे, मैं तुम में कई सदियां गुजार चुका हूँ, कोई एक निशानी दिखा फरमाया मुझे देखो। जिसने पैकर मुस्तफा को देखा उसने उलूहियत का मजहर देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अफला ताक़िलून, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अकल नहीं तुम में, अगर तुम में अकल है तो देखो, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, मैं इससे पहले तुम में बड़ी लंबी उम्र गुजार चुका हूँ, है मुझ में कोई कमी? दावा कर दिया मेरे रसूल ने। क्या पूछा? फरमाया है मुझ में कोई कमी? मैं तुम्हें बहुत सारे साल जिंदगी के गुजार चुका हूँ, है कोई मेरे जैसा? तो सरकार मेरे अली मुर्तज़ा ने सबसे पहले फरमाया लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, या रसूलल्लाह ना कोई आपसे पहले मिसल देखी और ना कोई आपने बाद देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इल्मे रसूल के वारिस को, सैयदना अली मुर्तज़ा को, इमाम शश जहाद को, इमाम मशरिकैन को कोई रसूल की मिसल नहीं मिली और तू मिसले ढूंढता है इसको, तू मिसले ढूंढता है। अबू बकर बोल उठे, पूछा या रसूलल्लाह आप क्या चीज हैं? आपने फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी मार्फत मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। मुझे मेरे मोहम्मद से इबादत है, रम्ज उनकी कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। सुभान अबू बकर बोल के फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, तो अबू बकर तो मेरी मार्फत पूछता है, मेरी मार्फत तो मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। तो खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, खुदा से जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है तुम क्या हो। आप तो सामने में बड़ी बात करने लगा हूँ आपसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मंठार की आमद, आस्ताना आलिया कादरिया शेख शरीफ। अगली बात सुनो, तसव्वुफ की और कुतुब हदीस में एक हदीस नकल है, जिन लोगों की तवज्जो भटक रही है वो जरा इस हदीस को दोबारा सुने, ये फिर किताबें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, और अगर मिल जाएगी तो इसकी समझ नहीं आएगी। आज आ गए हो दाता हसनैन की नगरी में, इस हदीस का माना समझते जाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की ज़ौजा है ना, और बहुत प्यारी और लाडली ज़ौजा, फरमाती हैं मैंने एक दिन एक रात आपका बिस्तर मुबारक खाली देखा और मैं घबरा गई। मैंने आपको घर में तलाश किया, आप मुझे ना मिले, मैं आपकी तलाश में निकल खड़ी हुई घर से। देखती हूँ कि चलती चलती मैं जन्नतुल बकी में चली जाती हूँ, और जन्नतुल बकी में आप सजदा रेज हैं, आप सजदे में हैं। आपने जब कदमों की आहट सुनी, बहुत गौर करने बात है मौलाना गुलाम कादर, तवज्जो से बैठो, ये दोबारा नहीं समझ में आएगी। जब कदमों की चाल सरकार ने सुनी तो फरमाया मन होगा आतिन, ये आने वाला कौन है, आने वाला कौन है? अर्ज़ की आना आयशा तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आयशा हूँ। थोड़ी सी इसकी वजाहत करता चलूँ क्योंकि फिर आगे बड़ा मजेदार बात हो जाएगी। आपकी ज़ौजा है ना, और वो आपके सरताज खामद हैं, तो जरा आज ही देखिए ज़ौजा रसूल की ज़ौजा कहने की जरूरत नहीं है, कहा आना आयशा तो या रसूल अल्लाह, और खामद कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे सरताज, आप मेरे सरताज हैं, मैं आपकी ज़ौजा हूँ। दोनों लफ्ज़ ज़बान पे नहीं आए क्योंकि उनमें अपनाइयत है और अपनाइयत में नाज होता है और इज्ज़त में न्याज होता है। तो न्याजमंद इतनी है, कहा आना, घबरा गई, सजदा कहने लगी आना आयशा तो या रसूलल्लाह मैं आयशा हूँ। अंधे मौलवी जब रसूल अल्लाह की ज़ौजा को ज़ौजा कहने की जरूरत नहीं हुई, तुझे बशर कहने की कब से जरूरत हुई? माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तुझे बशर कहने की किसने इजाजत दे दी? बशरियत है। मैं अगली बार ये इंशाल्लाह कभी खुला मौसम आता है तो बशरियत का जिक्र करूंगा और फिर करूंगा बिना ढंग से। अच्छा बात खत्म करते हैं, चलते हैं आगे। कहने लगी आना आयशा तो या रसूलल्लाह, आपने फरमाया मन आयशा, आयशा कौन है?
گھبرا گئی، کہنے لگی آنا عائشہ کی بنت ابی بکر یا رسول اللہ، میں عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہوں، پھر بھی نہیں کوئی اور طرف ہے. کہنے لگی آپ کے غلام ابو بکر کی بیٹی ہوں. آپ نے فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ سیدہ کہتی میں بہت گھبرا گئی. پھر میں نے عرض کیا ابو بکر بن ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، ابو بکر جو ابو قحافہ کے بیٹے. آپ نے فرمایا کون ابو قحافہ؟ ابو قحافہ کون؟ سیدہ کہتی میں ڈر گئی. اور اس کا جواب پیر میرے نشاء صاحب نے دیا. فرماتے ہیں کوئی مصر نہ ڈولو، چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی. فرماتے میں اگلا سوال نہیں کر سکی، میں ڈر گئی. مجھے وہ بات یاد آ گئی. آپ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری معرفت کی حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. چپ کر میرے علی، یہ صوفیاء بات کر سکتے ہیں، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. میرے شاگرد نے چپ کر میرے علی یہ تجاری محمد سر وحدت ہیں، محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانتا. کوئی جانتا. محمد سے صرف پوچھو خدا کی، اور خدا سے پوچھئے شان محمد، خدا سے پوچھئے شان محمد. اللہ جانتا ہے اپنے محمد کی شان، اور کوئی کیا جانتا ہے. کبھی قرآن پڑھ کے دیکھا؟ میں نے الحمدللہ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا. سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پکارا ہے، مخاطب کر کے. محمد رسول اللہ کی ذات کو نام لے کر نہیں پکارا. کیا کیا؟ نام لے کر پکارا. اور آپ کو نام لے کر آپ نے نہیں پکارا. جب آدم علیہ السلام کو بلایا تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم تو اور تیری زوجہ رہو جنت میں. جب نوح علیہ السلام کو بلایا تو فرمایا یا نوح اہبط بسلام، اے نوح اتر جا سلام کے ساتھ زمین پر. جب ابراہیم کی باری آئی تو کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، واہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا. لیکن سارے نبیوں کو مخاطب کر کے یا کر کے فرمایا. اور کبھی فرمایا یا موسیٰ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں. اور کبھی فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے یا اپنا زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. اور جب یحییٰ آگے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو پھر ان کو فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں آپ کے دن پورے کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں. سب کو یا کہہ کر پکارا. جب باری آئی محمد رسول اللہ کی تو پورا قرآن چھان والے کسی ایک جگہ پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ یا محمد، نہیں لکھا ہوا. تو پکارا کس طرح؟ انداز کیا ہے؟ تیرے انداز نرالے ہیں، تیرے انداز نرالے ہیں. نرالے محبوب کی تو بات ہے تو انداز رہتے. کبھی فرمایا یا ایھا النبیو، اے محبوب غیب کی خبریں دینے والے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، اے دنیا کو میرا پیغام سنانے والے پیارے رسول، اے اولو العزم. اور کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، اے خوبصورت کمبل لپیٹ کر سو جانے والے محبوب. کبھی فرمایا طٰہٰ، سونے مکھڑے والے میرے محبوب. پھر فرمایا یاسین، اے انسان کامل. یاسین، یاسین کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کا معنی نہیں ہے، لیکن صوفیاء جو ہیں وہ حروف مقطعات کا معنی بھی نکالتے ہیں. اور قرآن نے خود گواہی دی ہے کہ اس کا علم صرف جو ہے وہ بہت مضبوط علم والوں کو اس کا علم دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ دیتا ہی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے پر دیتا ہے کو نہیں، ہر کسی کو نہیں دیتا، کئیوں کو دیتا ہے. فرمایا یاسین، اے انسان کامل، اے اکمل الرسل، اے رسولوں کو مکمل کرنے والے. اور پھر فرمایا یا ایھا المزمل ہو،
یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر چلنے والے محبوب۔ یہ مزمل کا مطلب ہے چادر اوڑھنا۔ زملونی آپ نے فرمایا تھا پہلی وحی پر بھی کہ زملونی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ زملونی مجھے چادر اڑھا دو، اسی چادر کی ادا کو اللہ نے محبوب کو ادا بنا دیا۔ چادر اوڑھنے والے، کیا فرمایا؟ یہ تو ہے پڑھا لکھا ترجمہ۔ اگر کہیں تو میں اپنا جانے والا ترجمہ سنا دوں۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والے، تو میں اپنا ان پڑھوں والا میرا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا کملی والے سنیا، کملی والے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں نے کملی والا ایسے کہتے ہیں نعوذ باللہ دھک کے بنا لیا، نعوذ باللہ ایسے دھک کے نہیں بنایا، یہ اللہ نے فرمایا ہے محبوب کملی والے کو مل جائے، رات کو تھوڑا سا اٹھ جایا کر، تیرے انداز نرالے ہیں، فرمایا تھوڑا سا اٹھ جایا کر، اللہ قلیلا نصفہ، آدھی رات اٹھ جایا کر، اور پھر فرمایا نصفہ، اس سے بھی تھوڑا کر لے، اس سے تھوڑی کر لے، باؤزد ہو یا تھوڑی سی بڑھا لے، یعنی تیری مرضی ہے تھوڑا اٹھ یا زیادہ اٹھ، تیرے اختیار میں ہے کملی والیا، تھوڑا اٹھنا چاہے تو تھوڑا اٹھ لے، جی زیادہ کرتا ہے تو زیادہ اٹھ لیا کر، اگر کم کرنا چاہتا ہے تو کم کر لیا کر۔ مطلب کیا تھا کہ جو بھی محبوب کا عمل ہو وہ اللہ کی وحی بن گئے۔ میں نے کہا محبوبہ میرے اللہ کبھی کسی اور کے آنے کا بھی اتنا اہتمام کیا؟ عیسیٰ بھی آئے تھے، موسیٰ بھی آئے تھے، موسیٰ نے کہا مجھے کتاب چاہیے تو کہا جوتے اتار کے طور پہ آ جا، اتنی سخت پابندی۔ اور جب باری آئی محمد رسول اللہ کی فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے مزمل کی کملی والے اٹھ جا، بے شک تھوڑا اٹھ جا، بے شک زیادہ اٹھ جا، آدھی رات اٹھنا چاہے تو آدھی رات اٹھ جا، پوری رات اٹھنا چاہے تو پوری رات اٹھ جا۔ یعنی اللہ نے یہ چاہا کہ جو جو میری وحی بنتی جائے وہی وہی محمد کی ادا بنتی جائے۔ تیرے انداز نرالے ہیں، تیری نبوت کے، تیری رسالت کے، تیری نورانیت کے، تیری بشریت کے، تیری ابدیت کے اور تیری محمدیت کے۔ محمدیت کا تو بیان اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ محمد کے محمد ہی محمد ہمارا محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کول احمد بلیں دے گزر گئی، احد کول احمد بلیں دے گزر گئی۔ کیونکہ ابھی وقت تھوڑا ہے نا، انشاءاللہ یہ محفل رات پہ بھی آ جائے گی، تو پھر رات ساری کیوں کسی کا ذکر، کیوں سنسار کی باتیں کریں، رات کٹ جائے گی آؤ پیار کی باتیں کریں، 1 گھنٹہ ناخوانی کیا کریں گے، پھر 1 گھنٹہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا کریں گے، پھر 1 گھنٹہ ناخوانی کیا کریں گے، پھر سرکار کی صفت و ثنا کیا کریں گے، کیونکہ کام ہی یہی اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے۔ وقت بیتتا جا رہا ہے، بس باتیں بہت اہم کرنی ہیں، کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اجازت چاہوں گا۔ محمد کے نام پر محمدیت کا بڑا انوکھا بیان ہے، محمد کے نام پر تو لوگ اپنی جان تک لٹا دیتے ہیں۔ گواہی میری سرکار نے دی ہے، کسی اہل غیر نے نہیں دی۔ ایک حدیث پاک سنا اور آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، آپ کی توجہ ہے میری طرف، اور سرکار نے سنائی ہے تم لوگوں کو میلاد منانے والوں کو، سرکار نے حدیث کے کو بیان فرمائی ہے تم میلاد منانے والوں کو۔ ہاں یہ میرا دعویٰ ہے، یہ کسی اور امت کے ہر آدمی کے لیے حدیث نہیں ہے، یہ صرف ہمارے لیے، یہ صرف حدیث ہے ہمارے لیے، یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک سنیے، یہ مشکات شریف میں آئی ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار نے گواہی دی ہماری محبت کی، فرمایا انا من اشد امتی لی حبن، کچھ لوگ میری محبت میں اتنا زیادہ شدید ہو جائیں گے، ناس یکونون بعدی، لیکن آئیں گے میرے بعد، میرے ہاں یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ صحابہ کے لیے حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کی شرح میں شرح فیصلے میں جانا نہیں چاہتا، نہیں تو حدیث کی کتابوں میں اس کی شرح بھی ملتی ہے، تھوڑی سی سنا دیتا ہوں۔ صحابہ سے پوچھا سرکار نے کہ سب سے ایمان کامل کس کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ملائکہ کا۔
اللہ نے فرمایا ملائکہ کا کیسے ہو گیا؟ ملائکہ کا ایمان کیسے ہو گیا کامل؟ ملائکہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں رہتے ہیں، ان کا تو ایمان ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو مخلوق کی ایسی جو نافرمانی کر ہی نہیں سکتی۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان پختہ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کا ایمان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ایمان میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں، وہ تو ہوتے ہی مومن ہیں، وہ تو بن کے ہی مومن آتے ہیں۔ پھر صحابہ گھبرا کے پھر عرض کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے ہمارا، پھر ہمیں تو اپنے ایمان نظر آتا ہے کہ یہ سب سے کامل ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے کامل؟ تم تو ہر وقت میرا مکھڑا دیکھتے ہو، ہر وقت میرے پاس دیکھتے ہو، وہی کو آتے دیکھتے ہو، وہی کو جاتے دیکھتے ہو، جب جبریل آتے ہیں اونٹنی کو سہن کے بیٹھ جانا دیکھتے ہو، میرے پسینے چھوٹ جانے دیکھتے ہو، معجزات دیکھتے ہو، تم نے ایمان نہیں لانا تھا تو کس نے کہا؟ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر وہ ہار گئے صحابہ۔ آج کا مولوی ہارتا بھی نہیں، صحابہ کہنے لگے اللہ یعلم اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ پھر آپ بہتر جانے یا اللہ جانے، ہمیں کیا پتا؟ تو سرکار نے پھر جواب میں فرمایا، سنیے حدیث، ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، کچھ لوگ میرے بعد ایسے آئیں گے جو میری محبت میں اتنے شدید تر ہو جائیں گے، یود احدہم، ان میں سے ہر آدمی یہ خواہش کرے گا لو رآنی، کاش وہ مجھے دیکھ لیتا، بأہلہ و مالہ، خواہ اس کا گھر لٹ جاتا، خواہ اس کا مال لٹ جاتا۔ یا رسول اللہ ہم ہیں آپ پہ لٹانے والے مال، ہم اپنی عزتیں قربان کرنے والے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت ہیں جو آپ کی راہیں دیکھتے ہیں، جو راتوں کو آپ کے لیے تڑپتے ہیں۔ یہ ایمان ہمارا، یہ ہمارے ایمان کی گواہی، نکمے لوگوں کے نکمے لوگوں کے ایمان کی گواہی میرے آقا نے دی ہے۔ فرمایا صحابہ کا نہیں کہا ایمان اس جیسا نہیں، ان کا ایمان عجیب ہے۔ صحابہ نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرے بعد آئیں گے اور کیا کریں گے؟ یود احدہم، اور مجھے دیکھنے کی اس قدر شدید خواہش کریں گے، لا رآنی، کاش مجھے دیکھ لیتے، بأہلہ و مالہ، گھر کا گھر لٹ جاتا، گھر کے مال لٹ جاتے۔ ہماری لاج رکھ لی ہمارے ایمان کی، ہمیں تسلی ہوگی کہ ہم میں بھی ایمان ہے، ہم سرکار کی یاد میں تڑپتے ہیں، رستے سجاتے ہیں، راتوں کو تڑپتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نعتیں سناتے ہیں، اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کاش ہمارا گھر بار لٹ جائے، لیکن ایک بار سرکار کا مکھڑا دیکھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یہ میلاد والی بات حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تیرا شام رضا بریلوی کا تخیل دیکھیے، فرماتے ہیں حسن یوسف پہ، یوسف کے حسن پہ، صرف حسن دیکھ کر، یوسف کو دیکھا نا، ہاتھ کاٹنے والوں نے بھائی دیکھا نا، تو دیکھ کے کاٹ دیا تو کیا کمال کر دیا؟ حضرت کہتے ہیں دیکھ کے کاٹا تو کوئی کمال نہیں کیا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تیرا نام سن کر عرب کے شاہ سوارت میں نام کٹا دیتے ہیں، اپنا سر کٹا دیتے ہیں۔ اور وہ تو انگشت زنا تھی، وہ تو انگلیاں تھیں نکمی عورتوں کی، تانا زن کرنے والی عورتوں کی، نکمی عورتوں کی انگلیاں تھیں۔ یہاں حسین جیسے سر ہے، یہاں علی بن مرتضیٰ جیسے سر ہے، یہاں ایک ایک سر کی قیمت کیا بتاؤں؟ صوفی لوگ بڑی بات کر جاتے ہیں، کہتے ہیں 18,000 جو عالم ہاں اب یہ حسین مردے ہوں، میں تیرا 18,000 لوگوں نے ترجمہ کر لیا کہ 18,000 مولوی حافظ، یہ نکمی سوچ ہے، 18,000 مولوی عالم، لعنت بھیجو ان کی کیا بات ہے؟ 18,000 عالم، عالم نہیں عالم، 18,000 کائناتیں ہیں، فرماتا 18,000 کائناتیں ہوتی۔ حضرت سلطان حکومت نے پھر حسین پہ کٹ جاتے، لیکن حسین نے کیا کچھ بھی نہیں کٹوایا، بلکہ ساتھیوں کو کہا دیا جا رہا ہوں چلے جاؤ، اکیلا حسین کا سر بڑا ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
خواجہ سلیمان توسوی کا واقعہ سنیے. خواجہ سلیمان توسوی جانتے ہیں پیر پٹھان قدس اللہ سرہ, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, بڑا محبت کا واقعہ. میں نے کہا تھا کہ نام پہ لوگ جان دیتے ہیں. محمدیت ایسا بیان ہے میں جبر نہیں رہتا, اپنے آپ پہ اختیار نہیں رہتا. جانور فصلوں کو اجاڑ جاتے تھے رات کو, نوکروں کی ڈیوٹی لگائی حضرت شاہ سلیمان توسوی نے کہ دیکھو رات کو کوئی جانور فصل تباہ کرنے نہ پائے, لیکن فصلیں پھر تباہ ہو جاتی ہیں. ایک دن کہا آج میں بیٹھوں گا پہرے پہ, میں دیکھتا ہوں کہ فصل کون اجاڑتا ہے, میں دیکھتا ہوں پھر فصل کون اجاڑتا ہے. سرکار نے مصلی بچھا دیا, بیٹھ گئے. رات کو جانور چرانے والا آ گیا. ہم لوگ پنجابی میں محمد کو محمد باقر بولتے ہیں, محمد بھی کہتے ہیں. محمد وہ دراصل ہے تو محمد کا اسی کا, اس علاقے میں محمد بولا جاتا ہے. محمد جب آپ کو آہٹ محسوس ہوئی, کھٹکا آیا تو پوچھا کون سائنس کیوں فصل تباہ کرے گا پہ, ان کی زبان ایسے نہ, کون سائنس کیوں فصل تباہ کرے گا بتائیے. اس نے کہا سائن محمد آ محمد. فرمایا چرا سائن چرا, تو مالک کیوں ہے, میں مالک کیوں ہے, چرا سب کچھ تیرا, توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑی. خواجہ صاحب فرماتے توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت بکاندڑیاں, تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں, ہمدردیاں کتیاں نال لگت. میلاد والوں ہم کوئی بھول کے میلاد مناتے ہیں, ہم بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے یہ کتاب اپنایا ہے. ایک اور حدیث سنیے, سرکار نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی, ایک بار مبارک اس کو دیتا ہوں جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آیا. وطوبی سبع مرات, اور 7 بار مبارک اس کو دیتا ہوں لمن لم یرانی وآمن بی, جس نے مجھ کو دیکھا نہیں اور ایمان لے آیا. تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ, خواجہ نصیر الدین نے کیا لاجواب شعر کہا, تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. فرمایا ایک بار اس کو مبارک جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا, اور فرمایا 7 بار اس کو مبارک جس نے مجھے دیکھا نہیں اور ایمان لے آیا. ہم انہیں گناہگاروں میں ہیں کہ نہیں ہیں, سرکار کو دیکھا نہیں اور ایمان لے آیا. میلاد منانے کی 1400 دلیلیں ہیں, مگر دلیلوں سے فائدہ کسی کو کب ملا ہے؟ دلیلوں سے فائدہ ملتا ہوا تو ابو جہل اور ابو لہب کو نہ مل جاتا, اور دلیلوں سے اگر فائدہ ملتا تو ابو لہب کو اور ابو جہل کو نہ مل جاتا. بے دلیل فائدہ ہے. پوچھو کہ ابو بکر اور حیدر و عثمان نے بھی دلیل طلب کی تھی کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس رسول کی؟ جنہوں دلیل نہیں طلب کی تھی وہ مسلمان ہو گئے, مومن ہو گئے, اور جو دلیل طلب کرتے رہے وہ دلیلیں ہی طلب کرتے رہے. یہ دلیل طلب کرنا یہ ہمارے پیشوا کا شیوا نہیں, یہ علی المرتضیٰ کی سنت نہیں ہے, یہ صدیق اکبر کی سنت نہیں ہے, یہ ابو جہل کی سنت ہے دلیل طلب کرنا. انہوں نے پوچھا تھا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے رسول ہونے کی, اور جنہوں نے دلیل نہیں طلب کی وہ ایمان لے آئے. اور ایک اور بندے نے بھی دلیل طلب کی تھی, اس نے بھی کہا تھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو اس کو میں بشر کو سجدہ کروں. اس نے بھی دلیل کہی تھی نا, دلیل طلب کی تھی, بلکہ اس نے اس سے بھی خطرناک روش اختیار کر لی. اس نے دلیل مانگی نہیں بلکہ بدبخت نے دلیلیں دینا شروع کر دی. خدا کو میں نکل جا مردود, تو مجھے دلیلیں دیتا ہے, میں تیرا رب ہوں, میں نے تجھے پیدا کیا ہے, تو مجھے دلیلیں دینے لگ گیا ہے. تو گویا دلیل مانگنے سے زیادہ دلیل آگے سے دینا وہ زیادہ بدبختی اور شیطنت ہے. ابلیس شاید دلیل مانگتا نا میرے عزیز, شاید اللہ اس کو دلیل دیتا بھی, لیکن اس نے تو اپنی دلیلیں دینا شروع کر دی. تو انہوں نے فرمایا نکل جا, تو مجھ کو دلیلیں دیتا ہے, نہیں چاہیے مجھے تیری دلیل, تو مردود ہے. اور جنہوں نے دلیلیں نہیں طلب کی انہوں نے کیا کہا, انہوں نے فرمایا انما, قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ نور کی ہے, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. جب مومنین کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تک
میں تمہیں فیصلہ سنایا جائے. یقولو تو وہ کہتے ہیں سمینا ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی. اور اللہ فرماتا میں گواہی دیتا ہوں اولئک هم المفلحون وہ لوگ جنہوں نے دلیل نہیں طلب کی وہ مفلحون میں سے ہیں, وہ کامیاب ہیں, وہ کامیاب ہیں. انما کان قول المؤمنین مومنوں کا تو قول ہی یہی ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم جب ان کے اللہ کی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یقولو سمینا واطعنا سر تسلیم میں خم ہے جو مزاج یار میں. قرآن فرمایا سمینا واطعنا ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا. مطلب اولئک هم المفلحون. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 51 ہے. یہ میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں کہ بے شک آپ جا کے گھر ریفرنس چیک کر لیں. دلیل مانگنا یہ شیوہ شیطان ہے, یہ ابو جہل اور ابو لہب کا شیوہ ہے, یہ صدیق اکبر کا اور علی گڑھ مرتضیٰ کا شیوہ نہیں ہے. اللہ نے کہا میں رسول ہوں, نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی پہلے سے دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں لیکن وقت بہت ساتھ چھوڑ رہا ہے. میں جہاں سے بات شروع کی تھی اسی پہ بات آ کے ختم کرتا ہوں. آپ نے بہت کچھ سن لیا اور میں نے شاید بہت کچھ سنا دیا اور آگے اس سے آگے طبیعت بھی جواب دیتی جا رہی ہے. انشاءاللہ آئندہ العزیز ملاقات ہوتی رہے گی تو میں آپ کو یہ باتیں سناتا رہوں گا. تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل. وہی پہلا شعر بعد میں سن لیا, ہر سال سناؤں گا. تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل, تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل. اور یہ سارے بچے بچے کو شعر یاد کروا کے چھوڑوں گا. جب کھلے دن آئیں گے تو لمبی لمبی راتیں ہوں گی اور پھر لمبی لمبی باتیں ہوں گی. وقت قلیل نہیں ہوگا اور بات طویل ہوگی. تو فرما رہے تھے اندر ثانی صاحب وقت قلیل ہے بات طویل ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اب کچھ بہت ضروری باتیں ہیں. تمام اراکین بزم ادارہ صوت ہادی آستانہ عالیہ قادریہ شیخ شریف کے اراکین کارکنان ورکرز اور رکن حضرات کا میں بڑا ممنون اور بڑا مشکور ہوں. انہوں نے بڑی جان سوزی کے ساتھ دن رات ایک کر کے یہ محنت کی ہے اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے ہیں. ادارہ صوت ہادی کے کارکنان میری طرف توجہ کریں. ہم کوئی صرف میلاد دکھاوے کے لیے نہیں مناتے, ہم اللہ کی توحید کا اور سرکار کی رسالت اور عظمت کا ڈنکا بجانے کے لیے کرتے ہیں. اور دوسرا اس کا مقصد اپنی روحانی اور نفسی تربیت ہے. ہمارے نفس سدھر جائیں, ہماری روح پاکیزہ ہو جائے, ہمارے تزکیہ نفس ہو جائے. اس پہ ضرور غور کریں. آپ جتنی بھی محنت کرتے ہیں شیطان کے شر سے پناہ مانگا کریں. آپ واقعی بڑی شاباش کے اور بڑی بریبوں کے اور مرحبا کہنے کے لائق ہیں. آپ نے بڑی محنت سے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو بغیر کسی اطلاع کے آپ آئیں گے. جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے, بن بلائے آئیں گے, ہر سال آئیں گے اور 12 ربیع الاول کو ہی آئیں گے. اور صوت ہادی کے اراکین, یہ صوت ہادی کا معنی ہے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. ہم اس آواز کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے, ہم اپنے عقیدے کا پرچار کریں گے اور صوت ہادی کے اراکین اپنی ذات کو اس میں بامسمہ بنا لو. آپ کی آواز صوت ہادی بن جائے. نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے ایک بھی پیغام پہنچے تو آگے پہنچا دو. سبحان اللہ. آپ لوگوں کا بڑا شکریہ. ایک بہت اہم اعلان میں کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی سارے مریدین سنیں. وہ یہ ہے کہ پیر خانے سے وابستہ, میری ذات سے وابستہ یا میرے والد ماجد کی ذات سے وابستہ جتنے ہمارے کارکنان یا ورکرز ہیں,
وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرتے ہیں تو وہ اپنے کیے کے ذمہ دار خود ہیں، ہماری طرف سے ان کو کوئی یہ ٹریننگ نہیں دی گئی۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی کرتا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے، پیر بھائی بن کر اس کے ساتھ اس کو اپنی فرمائشیں منوانا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی ادھار لے کر بھاگ جاتا ہے، یا کوئی بھی ٹریجڈی کرتا ہے، تو اس کا ادارہ ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ جس طرح یہ ادارہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کی تعداد بھی اس میں ورکرز کی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی فرمائش ہو، آپ کوئی اطلاع پہنچے، آپ کو کوئی اہم خبر ہو، تو آپ ایک دفعہ بالمشافہ بالملاحظہ اپنے پیر خانے سے یا اپنے پیر خانے کے کسی معتبر رکن سے ضرور پوچھ لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کو اسٹیج پر کوئی شکل یا کوئی خادم، کوئی ڈرائیور ہمارا ساتھ نظر آئے، کوئی منشی ساتھ نظر آئے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے مہینے میں اس کو فارغ کر دیں اور آپ اس پہ وہی اپنا پرانا اعتبار رکھیں کہ سائیوں کا خادم ہے، سائیں اس کے کیے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور اس کا سب سے پیارا اصول اور جو بہترین حالت پتہ کیا ہے؟ اپنے پیر خانے کے ساتھ مضبوط اور پختہ رابطہ رکھیں، آتے جاتے رہو، ملتے رہو، اور ہر وقت تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ کون اس وقت معزز ہے پیر خانے میں اور کون جو ہے وہ اس ادارے سے خارج کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے کسی کے اعمال کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ آپ سب مریدین اور سارے لوگ آرام سے بیٹھیں گے۔ قبلہ میرے والد ماجد سے افراز گیلانی مقدس اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں، وہ آئیں گے۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی صرف زیارت کریں، ملنے کی کوئی بندہ کوشش نہ کرے، خواہ کوئی جتنا ہے وہ، خواہ کوئی ہمارا ذاتی ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ بس باتیں میں اپنی ساری کر چکا ہوں۔ لنگر کی کیفیت جس طرح آپ نے منظم ہو کر محفل سنی ہے، اسی طرح آپ منظم ہو کر لنگر کھائیں گے انشاءاللہ، اور ماشاءاللہ بڑا وافر لنگر ہے، آپ آرام سے کھا کر جائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے نماز بھی پڑھ لیں۔ نماز جیسے ہی پڑھیں اثر کی، آپ اسی طرح صفوں میں بیٹھ جائیں اور آپ کو لنگر دیا جائے گا۔ جو لوگ ادھر تک رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں، میں نے روکا تھا کہ توجہ آپ نے ادھر رکھنی ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، جب وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوں گے تو پھر آپ ان کو دیکھیں، ان کی زیارت بھی کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ آپ نے لنگر میں بالکل بھگدڑ نہیں مچانی، ورنہ انتظامیہ آپ پر پھر سختی کرے گی، اور میں چاہتا نہیں کہ خوشی کے دن کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ سبھی حضرات تشریف رکھیں گے، کیونکہ جس طرح قبلہ پیر صاحب حکم فرمائیں گے اسی قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق اگلے پروگرام کی کارروائی کا آغاز انشاءاللہ کیا جائے گا۔ کوئی احباب اپنی جگہ سے نہ اٹھے، جو احباب پیچھے اٹھ رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی آپ تشریف رکھیں۔ السلام علیکم آخنا نال لمبی چوڑی تمہید یا تقریر نہیں کرنا چاہتا، ایک خصوصی اعلان ہے۔ میرے پیر و مرشد میرے قبلہ کعبہ نے جو مسند مینوں عطا فرمائی ہے، وہ میں اپنے اس بیٹے نوں لائق نوں واپس کر رہے ہیں تے انہوں تفویض کر رہے ہیں۔ تے تسی جتنے مرید ہو میرے یا میرے نہ تعلق رکھنا ہے، تو اڈیلتے واجب ہے کہ اپنی بیت تجدید دوبارہ انہاں آہستہ آہستہ کر دے رہے ہیں، تو اڈی تربیت مکمل ہو جاسی، سلسلے کا فیض بھی جاری ہو جاسی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإني أعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فصلى الله قبلہ بڑے صحیح سرکار دامت برکات عالیہ قبلہ سید سید علی ثانی ماہی گیلانی دامت برکات عالیہ آپ نے دستار فرما رہے ہیں بلند آواز میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 قبلہ بڑے صحیح سرکار نے اپنی دستار مبارک پیر سید سید علی ثانی ماہی رکھ چھٹی دیتے وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. کوئی احباب اپنے جگہ سے نہ اٹھے، اپنے جگہ پر